जुमला भी बनाया, उसका तरीका भी हमने सीखा। ठीक है, अरबी में जिसके अंदर उर्दू में जिसके अंदर का, की, के का इस्तेमाल हो, उसका जुमला मुरक्कब इज़ाफ़ी के कायदे के मुताबिक बनेगा, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है? जैसे कोई मिसाल बताओ। 5 मिसालें मैंने बताई थी मुरक्कब इज़ाफ़ी की बना कर लाना, लाई आप लोगों ने? 1 दिन भी मिल गया आपको एक्स्ट्रा। मैंने बताया था 5 मिसालें खुद से बनाकर लिख के लाना, तरीका बता दिया था, बस का, की, के का इस्तेमाल करना है। हामिद का कलम, मस्जिद का दरवाज़ा, घर की किताब, मस्जिद की किताब, हैं, हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म, मोबाइल का चार्जर। ये तो मुश्किल हैं, चलो कम से कम जो आसान है आपके लिए वो तो लिख कर लाते। जैसे हामिद का कलम, मस्जिद का दरवाज़ा, इनकी मिसालें तो मैं देता ही रहता हूँ। तो बताओ, मिसालें लिख कर लाया है कोई? बनाकर लिख कर? जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी, कैसे काम चलेगा? हाँ, बताओ रिदा, कौन-सी मिसाल लाए? सर वो उर्दू में आपने लिखी बताई है? था वो बुक, आपने बताया था वो बुक सर, वो मैं सेंड करूँगा पीडीएफ, उसके बाद या करूँगा। अच्छा, ये बहाना तो अच्छा है। चलो उर्दू में बताओ, उर्दू में कौन-सी लिखी है? उर्दू में मिसाल बताओगे? ताकि आपके ज़हन में हो ना जो हमने पढ़ा है, आगे हम कैसे चलेंगे जब तक पीछे वाला ज़हन में नहीं होगा। मुरक्कब इज़ाफ़ी का जुमला कैसा होता है, बनता कैसे है, क्या-क्या शर्तें होती है उसमें? थोड़ा बहुत कुछ बताओ ना, मुझे पता चले आप लोगों के ज़हन में है, फिर अगला पढ़ें। चलो ये बताओ कि मुरक्कब इज़ाफ़ी का जो जुमला होता है, उसमें उर्दू के अंदर पहले मुज़ाफ़ होता है या मुज़ाफ़ इलैही होता है? उर्दू में पहले मुज़ाफ़ इलैही होता है, फिर मुज़ाफ़ होता है, हैं? ठीक। और अरबी में? अरबी में उसका उल्टा होता है। अरबी में पहले मुज़ाफ़ होता है और बाद में मुज़ाफ़ इलैही होता है, ठीक है? और उर्दू के अंदर मुज़ाफ़ इलैही पहले होता है, मुज़ाफ़ बाद में होता है, ठीक। और मुज़ाफ़ इलैही पर एराब क्या होता है? कौन-सा एराब आता है? पेश आता है। एराब है ना ज़हन में, एराब किसको कहते हैं? एराब मुज़ाफ़ बार-बार इलैही मैं के बताता रहता हूँ। हुँ, मुज़ाफ़ इलैही पे ज़ेर आता है नीचे और मुज़ाफ़ पर पेश आता है। मुज़ाफ़ इलैही के नीचे हमेशा ज़ेर आता है। जब भी कहीं कायदे में मुज़ाफ़ इलैही बन रहा हो, तो मुज़ाफ़ इलैही के नीचे ज़ेर आएगा और मुज़ाफ़ पर पेश आएगा। और मुज़ाफ़ पर पेश ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता ये है कि आगे-पीछे कोई जुमला नहीं है, तो फिर मुज़ाफ़ पर पेश होगा। लेकिन अगर मुज़ाफ़ से पहले कोई ऐसी चीज़ आ रही हो, जो मुज़ाफ़ पर ज़बर देती हो या ज़ेर देती हो, तो फिर इसका एरा बदल जाएगा। लेकिन आम तौर पर जब सिर्फ़ मुज़ाफ़ इलैही का ही जुमला हो, आगे-पीछे कुछ ना हो, तो मुज़ाफ़ पर पेश, क्योंकि किसी भी इसम की असली पहचान क्या है कि उसके ऊपर हमेशा पेश होता है। जैसे राजुलुन है, राजुलुन के आगे कुछ पीछे कुछ नहीं है, तो राजुलुन होगा या फिर अर्रजुलु ये होगा, तो आखिर में पेश लगेगा। तो मुज़ाफ़ इलैही के नीचे हमेशा क्या होता है? ज़ेर होता है, ठीक है? ज़हन में है ना कौन-सा कायदा और कैसे बनेगा ये? ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरी किस्म की तरफ। मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया हमारा, मुरक्कब इज़ाफ़ी उसको कहते हैं जिसमें एक की दूसरे की तरफ इज़ाफ़त हो और उनमें से एक मुज़ाफ़ बनता है, एक मुज़ाफ़ इलैही बनता है। मुज़ाफ़ उसको कहते हैं जिस चीज़ की इज़ाफ़त की जा रही है, और मुज़ाफ़ इलैही उसको कहते हैं जिसकी तरफ इज़ाफ़त की जा रही हो। मुज़ाफ़ इलैही असल होता है, मुज़ाफ़ वो है जो असल ना हो, या फिर मुज़ाफ़ इलैही मालिक बनता है, मुज़ाफ़ तमलीक होती है। या मुज़ाफ़ इलैही असल होता है, मुज़ाफ़ नक़ल होता है। इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है? जैसे मस्जिद का दरवाज़ा, तो यहाँ पर दरवाज़े की इज़ाफ़त किसकी तरफ की जा रही है? मस्जिद की तरफ। तो मस्जिद बन जाएगा मुज़ाफ़ इलैही और दरवाज़ा बन जाएगा मुज़ाफ़। और मुज़ाफ़ इलैही क्या होता है? पहले आता है, ठीक है? मुज़ाफ़ इलैही कहाँ?
پہلے آتا ہے، لیکن کس میں پہلے آتا ہے؟ اردو کے اندر۔ عربی کے اندر مضاف پہلے آتا ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں۔ بلکہ آپ صرف اردو کا ہی عربی کا ہی یاد رکھیں، اردو بھی بار بار بولیں گے، عربی بھی بولیں گے، ہو سکتا ہے کنفیوز ہو جائیں، تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ عربی کے اندر مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ تبھی ہم جو یہ قاعدہ بولتے ہیں نا، اس قاعدے کا نام ہی ہے مضاف مضاف الیہ، یعنی مضاف پہلے ہے، مضاف الیہ بعد میں ہے۔ اور وہ کس اعتبار سے ہم بول رہے ہیں؟ عربی کے اعتبار سے۔ مضاف مضاف الیہ کا قاعدہ، یعنی مضاف پہلے آئے گا، مضاف الیہ بعد میں آئے گا۔ قلم حامدن، حامد کا قلم، قلم کی اضافت کی جا رہی ہے حامد کی طرف، قلم مضاف ہے، مضاف پہلے آیا، حامد یہ مضاف الیہ ہے، حامد بعد میں آئے گا، تو قلم حامد۔ اور چونکہ مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ کسرہ آتا ہے، اس لیے حامد کے دال کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ ٹھیک، یہ ہو گیا مضاف مضاف الیہ کا جملہ۔ اور یہ کس کی قسم تھی؟ مرکب غیر مفید کی۔ ٹھیک، 4 قسمیں بتائی تھی مرکب غیر مفید کی۔ اب دوسری قسم کی طرف بڑھو، مرکب توصیفی۔ مرکب غیر مفید کی دوسری قسم کیا ہے؟ مرکب توصیف اور فی۔ آواز اچھی آ رہی ہے؟ اگر آواز وغیرہ کٹے گی تو بتانا۔ 1 منٹ، مائک لگا ہی لیتا ہوں۔ اب دیکھو آواز آ رہی ہے میری؟ مائک لگایا میں نے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی قسم ہم نے پڑھ لی، کون سی تھی؟ مرکب اضافی۔ اس میں 2 چیزیں تھی، ایک تھا مضاف، دوسرا تھا مضاف الیہ۔ یہ ہم نے پڑھ لی مرکب غیر مفید کی پہلی قسم۔ ٹھیک ہے، مرکب اضافی، اس میں مضاف پہلے، مضاف الیہ بعد میں۔ ٹھیک، قلم حامدین، حامد کا قلم، قلم مضاف اور حامد مضاف الیہ۔ حامد کیوں ہے مضاف الیہ؟ کیونکہ حامد مالک بن رہا ہے، قلم تملیک بن رہی ہے۔ حامد اصل ہے اور قلم اصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قلم کی اضافت چونکہ حامد کی طرف کی جا رہی ہے، اس لیے حامد مضاف الیہ، قلم مضاف۔ مختلف طریقوں سے اس کو سمجھ سکتے ہو گیا، یہ آپ نے پڑھ لیا، کمپلیٹ کر لیا۔ دیکھو دوسری قسم، مرکب توصیفی۔ مرکب غیر مفید کی دوسری قسم مرکب توصیفی۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں مرکب توصیفی میں، ایک ہوتا ہے موصوف اور دوسری ہوتی ہے صفت۔ ایک ہوا موصوف اور دوسری چیز ہوئی صفت۔ موصوف اس کو کہتے ہیں جس کی خاصیت بیان کی جا رہی ہے، اور صفت اس کو کہتے ہیں جس چیز سے کسی کی خاصیت بیان کی جا رہی ہو۔ موصوف صفت اسی جملے کو کہتے ہیں جس کے اندر کسی چیز کی خوبی بیان کی جا رہی ہو۔ صفت ہم کہتے ہیں آپ کی یہ تو بہت اچھی صفت ہے آپ کی، یعنی آپ کی یہ والی خاصیت، یہ والی جو ہے کہ پرسنالٹی، یہ والی خوبی، یہ والی خاصیت بہت اچھی ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ تو موصوف صفت کا جملہ کہتے ہی اس جملے کو ہے جس میں کسی ایک چیز کی کوئی صفت بیان کی جا رہی ہو، کوئی خاصیت بیان کی جا رہی ہو۔ جیسے مسجد ہے، میں مسجد کی صفت بیان کروں کہ مسجد خوبصورت ہے، مسجد اچھی ہے، ٹھیک ہے، تو جس میں صفت بیان کی جا رہی ہو اس کو موصوف صفت کا جملہ کہتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات کہ چونکہ مرکب غیر مفید کی قسم ہے، اس لیے اس میں ہے نہیں آ سکتا موصوف صفت کے جملے میں، یہ جملہ بھی ادھورا ہی ہوگا۔ وہ کیسے ادھورا ہوگا؟ کون سا جملہ ہوتا ہے موصوف صفت کا؟ اب دیکھو، مسجد، ایک منٹ اس کو مٹاتا ہوں، نیچے پہنچ گیا۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ مرکب توصیفی، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک موصوف دوسرا صفت۔ دیکھو، مسجد جمیل، مسجد جمیل، یہ مسجد ہے، اور آگے جمیل کا معنی خوبصورت ہے، مسجد کا معنی مسجد، جمیل معنی خوبصورت۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک موصوف ہوتا ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہو، اور جس چیز سے صفت بیان کی جا رہی ہے اس کو صفت کہیں گے۔
جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اس کو موصوف، مسجد موصوف، ٹھیک ہے؟ اور صفت کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ مسجد کی، اور کس سے بیان کی جا رہی ہے؟ جمیل سے، لہٰذا جمیل بن گیا صفت، یہ بن گیا موصوف صفت کا جملہ۔ لیکن ترجمہ اس کا کیسے ہوتا ہے، ٹرانسلیٹ کیسے ہوتا ہے، وہ سمجھے۔ جس طریقے سے مرکب اضافی میں اردو کے اندر ہم الٹا ترجمہ کرتے تھے کہ جو بعد میں ہے اس کو پہلے لائیں، جو پہلے ہے اس کو بعد میں لے جائیں، ویسے ہی موصوف صفت کے اندر ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے بعد والے کا ترجمہ پہلے، پہلے والے کو بعد میں لے جائیں گے۔ اب جمیل مانا خوبصورت ہے، مسجد مانا مسجد ہے، تو جملہ بنا مسجد جمیل، جمیل کا ترجمہ کرتے ہوئے جب اردو میں ترجمہ کریں گے جمیل کا ترجمہ پہلے کریں گے، کیسے؟ خوبصورت، جمیل کا معنی خوبصورت ہے، لکھ دو یہاں پر خوبصورت، خوبصورت، آگے مسجد ہے تو مسجد کو اس کے آگے لکھ دو، یہ بن گئی اس کی اردو، اردو میں اس کا ٹرانسلیٹ ہو گیا مسجد جمیل، ترجمہ کیا ہم نے خوبصورت مسجد، جمیل کا ترجمہ پہلے خوبصورت، اس کے بعد مسجد، بن گیا جملہ خوبصورت مسجد۔ لیکن ہے نہیں، کیونکہ یہ مرکب غیر مفید کی قسم ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ بھی ادھورا ہی ہوگا، خوبصورت مسجد۔ کوئی بھی موصوف صفت کا ہم نے جملہ بنانا ہے تو اس میں پہلے ہم موصوف لائیں گے، بعد میں ہم صفت لائیں گے، ترجمہ کرتے ہوئے صفت کا ترجمہ پہلے کریں گے، موصوف کا ترجمہ بعد میں کریں گے، بن گیا ہمارا موصوف صفت کا جملہ۔ اب اس کی شرطیں، اب اس کا طریقہ، اور کیا کیا اس میں شرطیں ضروری ہیں، وہ شرطیں جو ضروری ہیں 4 قسم کی شرطیں ہیں۔ صفت جو آئے گی وہ موصوف کے اعتبار سے آئے گی، بس اتنا یاد رکھو کہ صفت ہمیشہ موصوف کے اعتبار سے آئے گی۔ موصوف کے اعتبار سے آنے کا مطلب جیسا موصوف ہے ویسی ہی صفت آئے گی۔ موصوف نکرہ ہے، صفت بھی نکرہ ہوگی۔ موصوف معرفہ ہے، صفت بھی معرفہ ہوگی۔ موصوف مذکر ہے، صفت بھی مذکر ہوگی۔ موصوف مؤنث ہے، صفت بھی مؤنث ہوگی۔ موصوف تثنیہ ہے، صفت بھی تثنیہ ہوگی۔ موصوف جمع ہے، صفت بھی جمع ہوگی۔ یعنی ہر اعتبار سے، ہر حال میں ہمیں صفت کا خیال موصوف کے اعتبار سے رکھنا پڑے گا۔ اس لیے کہ جب ہم موصوف کی ہی صفت بیان کرتے ہیں، تو جب ہم موصوف کی صفت بیان کر رہے ہیں تو اس کی ہر چیز کی رعایت کرنا اور اس کا جو ہے کہ حق ادا کرنا ہمیں ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے کہ عورت کی صفت بیان کر رہے ہیں اور اس کو ہم مذکر کے جملے سے لے آئیں، تو یہ ہماری عربی بھی غلط ہو جائے گی، ہمارا دوسرے پر اثر بھی غلط پڑ جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم ایک جگہ کہیں پر کوئی لیکچر دے رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، وہاں پر ہم جو ہے کہ مذکر اور مؤنث کی رعایت نہیں کرتے، صرف موصوف کو لایا ہم نے مذکر اور صفت ہم مؤنث سے لا رہے ہیں، چاہے ہم اردو کے اندر ہی ایسا کر دیں۔ میں کہوں مثال کے طور پر یہ اچھی قلم، یہ اچھی قلم مجھے دو، تو دیکھنے والا پریشان ہو جائے گا، اس کو اردو بولنی نہیں آتی، اچھی قلم بول رہا ہے، قلم تو مذکر، اس کو تو اچھا بولتے ہیں، یہ کیوں بول رہا ہے اچھی قلم؟ اسی طریقے سے عربی کے اندر جب ہم موصوف صفت کا جملہ بول رہے ہیں، موصوف کے اعتبار سے صفت آنی چاہیے۔ قلم بول دیا تو اب اس کی جو صفت آئے گی وہ مذکر آئے گی، کیونکہ قلم مذکر ہے۔ مؤنث بولا میں نے، اس کی صفت لانی ہے، جیسے کراستن مانا کاپی ہے، تو کراستن کے آگے ہم جمیلن نہیں لگائیں گے، بلکہ کراستن کے آگے ہم جمیلتن لگائیں گے، ہیں؟ کراستن جمیلتن، خوبصورت کاپی۔ لیکن جہاں پر مذکر ہے قلمن، تو آگے جمیل لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ہر اعتبار سے موصوف کی رعایت ہمیں کرنا ضروری ہے۔ تو اب مثال سے سمجھو، میں نے آپ کو کہا کہ موصوف صفت کے جملے میں ایک موصوف ہوتا ہے، دوسری صفت۔ موصوف وہ ہوتا ہے جس کی کوئی تعریف کی جا رہی ہو، صفت وہ جس چیز سے تعریف کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے دوسری بات آپ کو کہی کہ جیسا موصوف ہوگا ویسی ہی صفت لانی ہے۔ دیکھو، موصوف مذکر ہے، قلم، مذکر ہے نا، اب اس کی صفت لانی ہے، قلم صغیر، قلم چھوٹا ہے تو ہم کیا لکھیں گے؟ صغیر، قلم صغیر، صغیرۃ نہیں لکھ سکتے کیونکہ قلم مذکر ہے، لہٰذا اس کو مذکر لانا۔ دوسری چیز، قلم معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے، یہ عام ہے،
نہ اس پر الف لام لگا ہے نہ کچھ، یہ تو عام ہے، کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے، لہٰذا صفت بھی کیا ہوگی؟ نکرہ ہوگی۔ قلم ہے تو قلم قلم الصغیر نہیں لا سکتے، الف لام نہیں لگا سکتے صغیر پہ۔ قلم پر تنوین ہے، اس پر بھی تنوین لائیں گے۔ قلم ہے تو صغیر، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر موصوف معرفہ ہے، جیسے قلم کے شروع میں الف لام لگا دوں، القلم، ٹھیک، القلم ہو گیا، تو اب جو میں اس کی صفت لاؤں گا نا، تو القلم صغیر نہیں بول سکتا، القلم صغیر اگر بول دوں گا تو یہ تو جائے کہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، وہاں پر ترجمہ ہو جائے گا قلم چھوٹا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ موصوف صفت کا جملہ بنانا ہے۔ تو یہاں پر قلم جو موصوف ہے وہ کیا ہے؟ وہ معرفہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر الف لام ہے، لہٰذا جب اس پر الف لام ہے صفت کے شروع میں بھی الف لام آئے گا۔ القلم الصغیر، ٹھیک، دو طریقے سمجھ گئے۔ اگر یہ معرفہ ہے یہ بھی معرفہ، یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ آئے گا، ٹھیک۔ اگر موصوف مؤنث ہے صفت بھی مؤنث آئے گی، جیسے العالمۃ، العالمۃ، عالمہ نیک ہے، ٹھیک، عالمہ نیک ہے، نیک کی عربی آتی ہے صالح، لہٰذا ہم لکھیں گے صالحۃ، مؤنث ہے نا تو صالح نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا؟ صالحۃ۔ العالمۃ، العالمۃ الصالحۃ، العالمۃ صالحۃ نہیں کریں گے، کیونکہ عالمہ کے شروع میں الف لام ہے، جب موصوف کے شروع میں الف لام ہے تو صفت کے شروع میں بھی الف لام آئے گا۔ موصوف کے اخیر میں ایک پیش ہے، صفت کے اخیر میں بھی ایک پیش آئے گا، العالمۃ الصالحۃ۔ اگر ہم اس کا الف لام توڑ دیں، یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، معرفہ ہے نا، اس کے شروع میں الف لام ہے تو صفت بھی معرفہ ہے۔ لیکن اگر ہم موصوف کو نکرہ لائیں، عالمتن کر دیں ہم، عالمتن، تو اس کا الف لام بھی ہٹ جائے گا، عالمتن صالحتن، ترجمہ دونوں کا سیم ہوگا، چاہے معرفہ ہو چاہے نکرہ ہو، موصوف صفت چاہے معرفہ ہو نکرہ ہو، ترجمہ دونوں کا سیم ہوگا۔ اگر میں کہتا ہوں العالمۃ الصالحۃ، ترجمہ ہوگا نیک عالمہ، ٹھیک۔ میں کہتا ہوں عالمۃ صالحۃ، تب بھی ترجمہ ہوگا نیک عالمہ، چونکہ یہاں پر صفت صالحۃ ہے تو صفت کا ترجمہ اردو میں ہم پہلے کریں گے، موصوف کا بعد میں کریں گے، ترجمہ ہو جائے گا نیک عالمہ، ٹھیک ہو گیا۔ اگر موصوف مؤنث ہے صفت بھی مؤنث ہوگی، موصوف تثنیہ ہے صفت بھی تثنیہ ہوگی، تثنیہ میں نے بتایا تھا کہ دو کے لیے مراد ہو، اب وہ دو بولتے کیسے ہیں، بنتا کیسے ہے، تو وہ جب آپ قاعدہ پڑھو گے تب بتا دوں گا، لیکن فی الحال یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رجلن واحد ہے، ایک ہے نا، رجلن کا تثنیہ ہم نے بنانا ہے، رجلانی بنتا ہے، رجلانی، اب اس کی میں نے صفت لانی ہے تو میں اب رجلانی صالح نہیں کہوں گا بلکہ رجلانی صالحانی، رجلانی صالحانی، موصوف تثنیہ ہے صفت بھی تثنیہ، دو نیک آدمی، ٹھیک ہے، نیک آدمی دو، اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ رجلانی صالحانی، دو نیک آدمی، تو صالح دو، یہ جو تثنیہ ہے اس کا ترجمہ ہم نے پہلے کر دیا، دو، اس کے بعد پہلے نیک کا ترجمہ کریں گے، لہذا نیک، دو نیک، پھر رجلانی کا ترجمہ آدمی، دو نیک آدمی، ہو گیا۔ موصوف جمع ہے صفت بھی جمع آئے گی، طالبن کی جمع آتی ہے طلابن، معنی ہوتا ہے طالب علم، طالبن معنی ہوتا ہے طالب علم، طلابن یہ اس کی جمع آتی ہے، طلابن، اب صالحن یا صالحانی نہیں لکھوں گے، اب صالحون، یہ اس کی جماعتی، صالحون کی جماعتی ہے صالحون، تو طلاب صالحون، نیک طلبہ۔ اب آپ کہو گے طلابن کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، صالحون کے اوپر بھی دو پیش کی تنوین آنی چاہیے، لیکن یہ قاعدہ آپ پڑھو گے کہ جب جمع بنائی جاتی ہے تو جمع دو قسم کی بنتی ہے، ایک ہوتی ہے جمع مکسر، ایک ہوتی ہے سالم، سالم اس کو کہتے ہیں جس میں صرف مذکر کے اندر واو اور نون سے بن جائے، بلکہ یہ میں آج ہی آپ کو پڑھا دیتا ہوں، یہ بڑا اہم قاعدہ آپ کو پڑھنا چاہیے کہ جمع کیسے بنتی ہے، تثنیہ کیسے بنتا ہے۔
تو پہلے یہ مرکب توصیفی کو کمپلیٹ کر لو، پھر ہم جمع کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ تو دیکھو طلابن صالحون، صالحون نہیں ہوا کیونکہ یہ تو جمع بنائی گئی ہے صالحون سے، اس لیے اس پر جو اعراب ہے وہی اعراب ہمیشہ رہے گا، بلکہ یوں کہو کہ پیش کی حالت میں صالحون آتا ہے اور زیر کی حالت میں صالحین آتا ہے، وہ قاعدہ میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ فی الحال آپ یہ دیکھو موصوف جمع تھا، صفت بھی کیا لائی ہم نے؟ جمع۔ طلاب صالحون نیک طلبا، اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مرکب غیر مفید کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے مرکب توصیفی، اور مرکب توصیفی کے اندر ایک موصوف ہوتا ہے اور ایک صفت ہوتی ہے، اور موصوف صفت کا جملہ تبھی بنتا ہے جب ہم نے کسی کی صفت بیان کرنی ہے، لہذا جب صفت ہم نے کسی کی بیان کرنی ہے تو ہم موصوف کو پہلے لائیں گے اور صفت کو بعد میں لائیں گے، لیکن عربی کے اندر اس کا الٹا کریں گے، ہم صفت کو پہلے لائیں گے اور موصوف کو بعد میں لائیں گے۔ اب دیکھو مثال کے طور پر مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ کا اچھا گھر، آپ کا اچھا گھر، ایسے اس نے کہنا ہے یا اس نے کہا، اب میں نے اس کو عربی میں کنورٹ کرنا ہے۔ اس نے کہا اچھا گھر، گھر کی اچھائی بیان کی، گھر کی اچھائی بیان کی۔ اب فوراً جب آپ نے یہ قاعدہ پڑھا ہوگا کہ جس میں کسی چیز کی اچھائی بیان کی جاتی ہے، خوبی بیان کی جاتی ہے، وہ تو موصوف صفت کا جملہ ہوتا ہے، لہذا آپ موصوف صفت کا جملہ بناؤ، اور کیسے بناؤ گے؟ آپ عربی کے اندر صفت کو پہلے لے آؤ، اچھے کی عربی ڈھونڈو کیا آتی ہے، اچھے کی عربی آتی ہے جیدن، لہذا پہلے اچھا گھر، تو پہلے عربی کے اندر پہلے آپ نے موصوف لانا ہے یا صفت لانا ہے؟ عربی کے اندر پہلے آپ موصوف کو لاؤ گے پھر صفت کو لاؤ گے، تو پہلے آپ لاؤ گے جیدن، نہیں معاف کیجیے گا الٹا ہو گیا، عربی کے اندر موصوف صفت کے جملے میں عربی کے اندر صفت پہلے آئے گی موصوف بعد میں آئے گا، اردو میں موصوف پہلے آئے گا صفت بعد میں آئے گی۔ اب آپ نے عربی بنانی ہے اچھا گھر، تو پہلے آپ صفت کو لاؤ گے عربی کے اندر، تو صفت کیا ہے؟ اچھا، تو جیدن کی عربی تلاش کرو، جیدن پہلے لکھو گے، نہیں یہ تو الٹا ہو گیا، ایک منٹ ادھر بورڈ پر سمجھو، موصوف صفت، میں خود کنفیوز ہو گیا بتاتے بتاتے، تو پہلے کیا آتا ہے؟ اردو کے اندر صفت اردو میں آتی ہے پہلے اور صفت آئے گی، بعد میں موصوف آتا ہے، لیکن عربی کے اندر پہلے موصوف آئے گا اور بعد میں صفت آئے گی، جس طریقے سے مضاف مضاف الیہ کے جملے میں پہلے مضاف آ رہا تھا بعد میں مضاف الیہ آ رہا تھا، اسی طریقے سے موصوف صفت کے جملے میں پہلے موصوف آئے گا بعد میں صفت آئے گی عربی کے اندر، عربی کے لحاظ سے سمجھو، اردو کو چھوڑو، آپ بھی کنفیوز ہو جاؤ گے، میں کنفیوز ہو گیا، تو عربی کے اندر پہلے موصوف آئے گا بعد میں صفت آئے گی۔ اب موصوف کیا ہے؟ اچھا گھر، اس اچھے میں پہلے موصوف کیا ہے؟ اچھے گھر میں پہلے موصوف کیا ہے؟ کس کی صفت بیان کی جا رہی؟ گھر کی، لہٰذا پہلے لکھو بیتن، بیتن، اس کے بعد اچھا، اس کی عربی کیا ہے؟ یہ ہے جیدن، تو لکھ دو جیدن، بیتن جیدن۔ اب اردو میں ترجمہ کریں گے تو الٹا کریں گے، اچھا گھر جیدن کے ٹرانسلیٹ پہلے کریں گے، بیتن کا بعد میں، اچھا اس کے بعد گھر، یہ بن گیا موصوف صفت کا جملہ۔ ٹھیک ہے، جب بھی ہم نے کسی چیز کی صفت بیان کرنی ہے تو موصوف صفت کے جملے سے اس کی صفت بیان کریں گے، موصوف صفت کا جملہ بنائیں گے، اور عربی کے اندر موصوف پہلے آئے گا صفت بعد میں آئے گی، یعنی جیسے بول رہے ہیں نا موصوف صفت کا جملہ، اسی ترتیب کے لحاظ سے ہم جملہ بھی بنائیں گے، موصوف کو پہلے لائیں گے اور صفت کو بعد میں، جس چیز سے صفت بیان کی جا رہی ہے اس کو بعد میں لائیں گے۔ ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو موصوف صفت کا یہ بھی آپ سمجھ گئے کہ جیسا موصوف ہوتا ہے ویسی ہی صفت لائی جائے گی، مضاف مضاف الیہ کے جملے میں اس چیز کی مکمل رعایت نہیں ہے، کچھ چیزوں میں تو رعایت ہے لیکن جس طریقے سے اس میں مکمل رعایت ہے ویسے مضاف مضاف الیہ کے جملے میں نہیں ہے۔ اب آپ کو میں نے کہا کہ ایک اور سبق میں آپ کو پڑھاؤں گا اسی کے متعلق، وہ ہے جمع بنانے کا طریقہ، کسی بھی چیز کی ہم جمع کیسے پہچانیں گے، یہ واحد ہے یہ جمع ہے، یا جمع بنانی ہے تو کیسے بنائیں گے، وہ بھی اہم ہے، کتاب کے لحاظ سے بہت دور جا کے بہت آگے ہے، لیکن چونکہ آپ کا سامنا بار بار تثنیہ جمع سے ہوگا لہٰذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آج ہی سمجھ لو واحد کیسا ہوتا ہے، تثنیہ کیسا ہوتا ہے، جمع کیسے ہوتی ہے، بنتی کیسے ہے، لہٰذا موصوف صفت کا بیان ہمارا ختم ہو گیا، اور اسی کے ساتھ ہمارا مرکب غیر مفید بھی ختم۔ چار قسمیں تھی، چار میں سے دو ہی پڑھنی، ساری نہیں ہم نے پڑھنی ہے،
تو جو دوسری دو قسمیں ہیں وہ بعد میں جب ضرورت پڑے گی تب پڑھیں گے. تو مرکب غیر مفید کی دو قسمیں کون کون سی پڑھی آپ نے؟ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. اب جب بھی اس کا جملہ آپ کو بنانا ہو تو کہیں ایسا نہ ہو آپ کو کنفیوژن ہو، ساری چیزیں یاد رکھنا. اب چلتے ہیں، جو میں نے آپ کو کہا واحد کیا ہوتا ہے، تسنیہ کیا ہوتا ہے، جمع کیا ہوتا ہے. تو یوں سمجھے اسم کی عدد کے اعتبار سے تقسیم، عدد کے اعتبار سے قسمیں، اسم کی عدد کے اعتبار سے قسمیں. یعنی جو اسم ہے اس کی جب ہم تعداد نکالیں گے، گنتی نکالیں گے، تو اس کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 3 قسمیں بنتی ہیں. وہ کیا؟ واحد، تسنیہ، جمع. یہ سمجھو اسم کی ہی قسم ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ عدد کے اعتبار سے. جب اسم کی ہم تعداد کریں گے، اس کا شمار کریں گے، اس کی گنتی کریں گے، تو 3 قسمیں نکلتی ہیں: واحد، تسنیہ اور جمع. میں آپ کو آلریڈی سمجھا چکا ہوں تمرین الصرف کے سبق میں، لیکن تسنیہ بنانا اور جمع بنانا ابھی تک آپ نے پڑھا نہیں ہے. واحد کس کو کہتے ہیں؟ جو اکیلا ہو. تسنیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو 2 ہوں. اور جمع کس کو کہتے ہیں؟ جو 3 یا 3 سے زیادہ ہوں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جمع کہا جاتا ہے. اب واحد کیسے بنائیں گے ہم؟ اس کا طریقہ کیا ہے واحد بنانے کا؟ واحد بنانے کا کوئی طریقہ نہیں، کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے. واحد خود بخود بنا ہوا ہوتا ہے پہلے سے. ہمیں جو چلنا ہے آگے وہ واحد کے اعتبار سے چلنا ہے. واحد کیسا ہے اس اعتبار سے ہم تسنیہ بنائیں گے، اسی اعتبار سے جمع بنائیں گے. اور واحد کو بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اب آپ کہو گے واحد کے بنانے کا کیا قاعدہ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا واحد ہے؟ تو وہ جب آپ ورڈز یاد کریں گے خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا یہ واحد ہے. جیسے میں مثالیں آپ کو دے رہا ہوں: کتاب واحد ہے، مسجد واحد ہے، قلم واحد ہے، ایک قلم. تو جس میں ایک کا ترجمہ ہو رہا ہے وہ واحد ہے، اور اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا ہے. ہاں، واحد سے ہم نے تسنیہ بنانا ہے تو اس کا طریقہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے واحد سے ہم نے جمع نکالنی ہے، اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے. اب واحد ہے، جیسے مثال کے طور پر رجل. رجل کیا ہے؟ یہ واحد ہے. اب اس سے ہم نے بنانی ہے تسنیہ، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم الف اور نون آگے بڑھا دیتے ہیں. تسنیہ میں عام طور پر الف اور نون بڑھا دیتے ہیں تو وہ تسنیہ بن جاتا ہے. واحد کے اندر الف نون بڑھانے سے تسنیہ بن جاتا ہے. جیسے رجل ہے، اب ہم نے اس کا تسنیہ بنانا ہے. ایک آدمی تھا، میں نے بولا ایک آدمی، لیکن 2 آدمی ہو گئے. میں نے کوئی بات بولنی ہے تو وہاں پر میں رجل نہیں بولوں گا، وہاں پر میں بولوں گا رجو لانی. لام کے بعد الف بڑھا دوں گا، آگے نون بڑھا دوں گا، اور نون کے نیچے زیر آئے گی. نون کے نیچے کیا آئے گی؟ زیر. الف اور نون، نون کے نیچے کسرہ زیر. رجو لانی. تو واحد سے تسنیہ بنانے کے لیے ایک عام جو طریقہ ہے وہ یہ کہ الف اور نون آگے بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے. اور جمع بنانی ہے. اب ہم سیکھیں گے جمع کا طریقہ. تسنیہ میں نے بالکل شارٹ کٹ آپ کو بتایا، اصل میں اس میں اور بھی بہت زیادہ قاعدے ہیں، لیکن جمع بنانا اس سے پہلے ہم سیکھیں گے. جو تسنیہ کے مزید قاعدے ہیں وہ بھی میں جمع کے بعد آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر پہلے ہی سمجھا دیے جمع میں کنفیوز ہو جاؤ گے. سیدھے آؤ جمع کی طرف. واحد سے ہم نے بنانا ہے کسی چیز کا جمع. تسنیہ کا اتنا آپ نے یاد رکھ لیا نا کہ الف اور نون بڑھانے سے تسنیہ بن جائے گا. کہیں کہیں الف نون سے بھی نہیں، الگ طریقے سے بنتا ہے، لیکن عام طور پر الف نون سے بنتا ہے، اتنے یاد رکھو. تو اب واحد سے ہم نے بنانی ہے کسی چیز کی جمع. واحد سے جمع، واحد ہے اس کی بنانی ہے جمع. کیسے بنائیں گے؟ دیکھو، رجل ہے، جمع بنانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. جمع بنانے کے 2 طریقے، ایک کو بولتے ہیں جمع مکسر، ایک کو بولتے ہیں جمع سالم. یہ آپ یاد رکھیں کہ جمع بنانے کے کتنے قاعدے ہوتے ہیں؟ 2. ایک کو بولتے ہیں جمع مکسر، ایک کو بولتے ہیں جمع سالم. مکسر کا معنی ہوتا ہے توڑنے والا. کسر یکسرو، اس کا معنی ہوتا ہے توڑنا. تو مکسر ٹوٹا ہوا، توڑا ہوا یا توڑنے والا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ واحد سے جمع اگر بن رہی ہے تو وہ ٹوٹ رہی ہے، ترتیب ٹوٹ رہی ہے، تو اس لیے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. اور دوسری ہوتی ہے قسم جمع سالم. سالم کا معنی ہوتا ہے صحیح سلامت. تو مطلب واحد سے جو جمع بن رہی ہے اس کی ترتیب صحیح سلامت ہے.
اور مکسر کے اندر ترتیب ٹوٹ رہی ہے، اس لیے اس کا نام رکھا جمع مکسر، اور سالم کا نام سالم اس لیے رکھا کہ ترتیب برقرار ہے۔ اب کیسے ہے دیکھو، رجلن سے جمع ہم نے بنانی ہے، یا تو جمع مکسر بنے گی یا سالم بنے گی۔ کسی لفظ کی جمع مکسر بنتی ہے، کسی کی سالم بنتی ہے، اور جس کی مکسر بنے گی اس کی سالم نہیں بنے گی، جس کی جمع سالم بنے گی اس کی مکسر نہیں بنے گی۔ اب رجلن ہے، رجلن کی بنے گی جمع سالم، تو ہم کیسے بنائیں گے؟ رجلن سے ہم جمع سالم بناتے ہوئے کیا کریں گے؟ لام کے آگے واو اور نون بڑھا دیں گے، لام کے آگے واو اور نون بڑھا دیں گے۔ یہ کس میں ہے؟ یہ بھی سمجھ لو، مذکر کے اندر جمع مکسر وہ ہے جس میں ترتیب نہ ہو، اور جمع سالم وہ ہے جس میں ترتیب ہو، یعنی واحد کے حساب سے ترتیب آگے چل رہی ہے۔ لیکن وہ بھی دو قسم کی ہے، جمع سالم یا تو مذکر ہوگی یا مؤنث، مؤنث کی الگ طریقے سے بنے گی، مذکر کی الگ طریقے سے بنے گی۔ اب دیکھو ہم نے جمع سالم بنانی ہے واحد کی رعایت کرتے ہوئے، تو لام کے آگے واو اور نون بڑھا دیں گے، جمع مذکر سالم، پہلے میں لکھ دیتا ہوں مذکر سالم۔ اب رجلن سے ہم نے جمع مذکر سالم بنانی ہے، واو اور نون بڑھا دیں گے، مذکر سالم کے اندر واو اور نون بڑھا دیتے ہیں، واحد کی جمع بن جاتی ہے۔ رجلن ہے، کیا بن جائے گا؟ رجلون، رجلون، نون کے اوپر زبر آ جائے گا، بن گئی اس کی جمع مذکر سالم۔ تو چونکہ اس میں ترتیب برقرار ہے، ترتیب ٹوٹی نہیں ہے، لام کے آگے را بھی باقی ہے، جیم بھی باقی ہے، لام بھی باقی ہے، را جیم لام تینوں لفظ باقی ہیں واحد کے، صرف ہم نے آگے واو اور نون بڑھا دیا، ترتیب برقرار ہے، لہٰذا اس کو سالم کہیں گے، اس کو مکسر نہیں کہیں گے۔ اور چونکہ مذکر کی ہے اس لیے ہم کہیں گے جمع مذکر سالم، پورا نام اس کا کیا رکھیں گے؟ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ کیا ہے؟ رجلن سے رجلونا، یہ ہے کافی آگے کا سبق، لیکن مجھے لگتا ہے سمجھا دینا چاہیے، بات بھی آگے، تو چلو آپ لوگ سمجھ جاؤ، کیونکہ جب بھی آگے میں بتاؤں گا یہ دیکھو یہ جمع ہے، تو آپ کو پتا چلنا چاہیے جمع بنی کیسے ہے، اور سالم ہے یا پھر مکسر ہے، تو لہٰذا اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ تو رجلن سے یہ جمع مذکر سالم بنی، اور کیا بنا؟ رجلون، کیونکہ میں نے آپ کو کہا واو اور نون بڑھا دیں گے۔ لیکن ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ کیا؟ کہ کسی بھی اسم کے اوپر اگر حرف جر داخل ہو جائے تو اس کے اخیر میں زیر آتی ہے۔ اسی طریقے سے حرف جر کے علاوہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں، وہ اگر کسی اسم کے شروع میں آ جائیں تو اس کے اخیر میں زبر آتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے ہوتے ہیں، وہ اگر اسم کے شروع میں آ جائے تو اسم کے اخیر میں پیش آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب جہاں پر زیر آ رہا ہو وہاں پر جمع مذکر سالم جو بن رہی ہے وہاں پر واو اور نون نہیں بڑھے گا، وہاں پر یا اور نون بڑھے گا، یا اور نون۔ اب اس کو دوسرے طریقے سے سمجھیں، جمع مذکر سالم میں، مذکر سالم، جمع مذکر سالم میں واحد کے آگے یا تو واو اور نون بڑھے گا یا اور نون بڑھے گا، یہ دو چیزیں بڑھیں گی، واو اور نون یا پھر یا اور نون، تو بن جائے گی جمع مذکر سالم۔ کیسے؟ اگر رجلن یہ ایسی حالت میں آ رہا ہے کہ اس سے پہلے فی ہے، تو وہاں پر یا اور نون اس کی جمع بنے گی، فی یعنی حرف جر ہے، حرف جر جس کے اوپر آ جائے اس کے اخیر میں زیر آتی ہے، تو فی رجلن، تو یہاں پر اس کی تنوین، پیش کی تنوین ہٹ جائے گی، دو زیر کی تنوین لگے گی، کیونکہ فی جس کے شروع میں آ جائے اس کے اخیر میں زیر لگتا ہے، تو فی رجلن۔ اب فی رجلن سے ہم نے رجلن کی جمع بنانی ہے، تو فی رجلون نہیں کریں گے ہم، فی رجلین، فی رجلین، یا بڑھا دیں گے، نون بڑھا دیں گے، لام کے اوپر زبر لگا دیں گے، کیونکہ یا سے پہلے پیش آتا ہی نہیں، تو لہٰذا لام کے اوپر زبر، یا کے اوپر جزم، اور نون کے نیچے زیر، رجلن سے بن گئی رجلین۔ ٹھیک، لیکن اگر فی نہیں تھا، کچھ اور تھا، ہیں؟ جیسے ابھی موصوف صفت کا ہم نے جملہ پڑھا، موصوف کے اخیر میں پیش ہے، تو اب اس کی صفت لا رہے ہیں، لہٰذا صفت کے اخیر میں بھی پیش آئے گا، تو جب پیش آ رہا ہے تو پیش کی حالت میں یا اور نون سے نہیں، واو اور نون سے اس کی جمع بنائیں گے ہم، تو رجلن سے بنے گا رجلون، رجلن سے رجلون، یہ ہو گیا جمع مذکر سالم۔
تو جمع دو طریقے سے بنتی ہے، ایک جمع مکسر، ایک جمع سالم۔ اب جو جمع سالم بنے گی وہ واحد کی رعایت کرتے ہوئے، لہٰذا اگر واحد مؤنث ہے تو مؤنث کے طریقے سے ہم جمع بنائیں گے، مذکر ہے تو مذکر۔ ابھی میں نے صرف مذکر کا طریقہ بتایا کہ جمع مذکر ہم نے بنانی ہے، وہ بھی مذکر سالم، اس طریقے سے بنے گی، واؤ بڑھے گا یا واؤ نون بڑھے گا یا پھر یا نون بڑھے گا، ٹھیک؟ یہ ہو گیا جمع مذکر سالم۔ اب اگر جمع مؤنث سالم بنانا، ٹھیک ہے، وہ کیسے بنے گا؟ دیکھو، عالمتن، عالمتن سے ہم نے جمع مؤنث سالم بنانا ہے، جمع مؤنث سالم بنانا ہے، لیکن عالمتن کا جمع مؤنث سالم نہیں آتا۔ وہ لفظ لاتے ہیں جس کا، کچھ لفظ ایسے ہیں جن کی جمع سالم بنتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی مکسر بنتی ہے، مکسر ابھی سائڈ میں، ابھی ہم ان کی بنا رہے ہیں جن کی جمع سالم بنتی ہے۔ اب آپ کہو گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کی جمع مکسر بنے گی، اس کی سالم بنے گی؟ تو وہ جس حساب سے آپ ورڈز یاد کرتے رہیں گے، آہستہ آہستہ آپ کو خود پتا چل جائے گا کن کی جمع سالم بنتی ہے، کن کی جمع مکسر بنتی ہے۔ یا یوں کہیں کہ آپ کو شروع میں کچھ ٹائم رٹا لگانا پڑے گا، جب آپ کو پتا چل گیا اس کی تو جمع مذکر سالم بنتی ہے یا جمع مؤنث سالم بنتی ہے، تو سالم کے اعتبار سے بنائیں گے، اور جب پتا چل گیا کہ مکسر بنتی ہے تو مکسر عام طور پر یاد کرنی پڑتی ہے، جو سالم بنتی ہے وہ یاد نہیں کرنی پڑتی، اس میں نے آپ کو بتا دیا واو اور یا، واو اور نون بڑھانا ہے یا اور نون بڑھانا ہے۔ لیکن جو جمع مکسر ہوتی ہے اس میں واو نون یا نون کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، وہ اپنے طریقے سے بنتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قلمن ہے، قلمن کی جمع، اب قلمون نہیں بناؤ گے آپ، کیونکہ اس کی جمع مکسر آتی ہے، اس کی جمع بنتی ہے اقلامن، قلمن کی جمع کیا آتی ہے؟ اقلامن۔ اسی طریقے سے مسجدن ہے، مسجدن کی جمع مساجدو، اس میں بھی کوئی رعایت نہیں۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی جمع مکسر آتی ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کی جمع سالم آتی ہے، تو لہٰذا ہم وہ پڑھ رہے ہیں جن کی جمع سالم بن رہی ہے۔ مؤنث کا کون سا لفظ ہے؟ عالماتن ہو گیا، مدرساتن ہو گیا، ہاں ٹھیک، مدرساتن اس کی جمع مؤنث سالم بنتی ہے، مدرساتن، اس کی ہم نے بنانی ہے جمع سالم، لیکن چونکہ مؤنث ہے لہٰذا ہم اس کا نام رکھیں گے جمع مؤنث سالم۔ مذکر سالم آپ پڑھ چکے، اب مؤنث سالم جس کے اخیر میں گولتا ہے وہ مؤنث میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کی جمع ہم نے بنانی ہے تو کیسے بنائیں گے؟ وہاں پر واو اور نون بڑھایا تھا یا پھر یا اور نون بڑھایا تھا، یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ الف اور تا بڑھا دیں گے، الف اور تا بڑھائیں گے، گول تا کو ہٹا دیں گے، گول تا کو ہٹا کر الف اور تا لمبی والی بڑھا دیں گے، الف اور تا، یہ جمع مؤنث سالم۔ مدرساتن سے کیا ہو جائے گا؟ مدرساتن، چونکہ الف اور تا ہم نے بڑھانا ہے تو یہ بن گئی جمع مؤنث سالم۔ کوئی بھی لفظ آ جائے اس میں الف اور تا پڑھا دیں گے، جمع مؤنث سالم بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہاں، طالباتن، طالباتن، یہ کیا ہے؟ مؤنث، اس کی جمع ہم نے بنانی ہے جمع مؤنث سالم، اس کی بھی جمع مؤنث سالم آتی ہے، تو طالباتن، الف اور تا بڑھا دیے، گول تا کو ہٹا دیا، الف اور تا بڑھایا، طالباتن سے بن گیا طالباتن۔ اسی طریقے سے وہ الفاظ جن کی جمع جو ہے کہ سالم بنتی ہے، تو اگر مذکر ہے تو واو اور نون بڑھا دیں گے یا پھر یا اور نون بڑھائیں گے، واو اور نون تب بڑھائیں گے جب اس پر پیش آ رہا ہو، یا یوں کہیں کہ حالت رفع میں، اس کو بولتے ہیں ہم حالت رفع، اصطلاح جو استعمال کرتے ہیں حالت رفع کا مطلب یہ ایسی حالت میں ہے کہ اس پر رفع آنا تھا، لیکن جب جمع بنا دی تو چونکہ جمع میں ڈائریکٹ رفع نہیں آتا تو جمع بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، واو اور نون بڑھاتے ہیں، تو لہٰذا واو اور نون بڑھ جائے گا، یہ یا اور نون بڑھ جائے گا، یا اور نون حالت جر میں جہاں پر زیر آنی تھی۔ اسی طریقے سے جمع مؤنث سالم بنانی ہے، بڑھانی ہے،
الف اور تا ہم اس کے اخیر میں بڑھا دیں گے، واحد سے جمع مؤنث سالم بن جائے گی۔ تو یہ چونکہ ایسے ہی ذیل میں آ گیا، یہ سبق آپ کا جو ہے کہ اصل سبق نہیں تھا، اصل سبق تھا آپ کا مرکب توصیفی، تو اس میں جمع اور تثنیہ کی بات آ گئی تو میں نے سوچا چلو سمجھا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے جمع بنتی ہے۔ جمع سالم سمجھائی میں نے آپ کو، اور جو جمع مکسر تھی وہ میں نے ایسے ہی شارٹ کٹ سمجھا دی، جس طریقے سے قلم کی جمع بنتی ہے اقلام۔ تو کچھ الفاظ عربی کے اندر ایسے ہوتے ہیں جن کی جمع سالم آتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی جمع مکسر آتی ہے، اور جمع مکسر یاد ہی کرنی پڑتی ہے، وہ آپ کو رٹا لگانا پڑے گا، پتہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہے مسجدن کی جمع کیا آتی ہے، وہ ڈکشنری وغیرہ یا جہاں بھی آپ کتاب کے اندر پڑھیں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ مسجدن کی جمع آتی ہے مساجد، قلم ان کی جمع آتی ہے اقلام، اسی طریقے سے رجل کی جمع آتی ہے یہاں پر میں نے سمجھایا رجلون، اس کی اور جمع بھی آتی ہے، جمع مکسر بھی۔ ایک قاعدہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس کی جمع مؤنث جس کی سالم آ جائے گی جمع، اس کی مکسر نہیں ہے، لیکن جس کی مکسر آ جائے گی اس کی سالم نہیں آئے گی۔ لیکن کچھ الفاظ پھر بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی جمع مکسر بھی آتی ہے سالم بھی، وہ بہت کم ہے، نہ کے برابر ہیں، ان کا قاعدہ بہت اخیر میں آئے گا، اس لیے اس قاعدے کو آپ چھوڑ ہی دو، آپ یہی یاد رکھو کہ جس کی جمع سالم بن گئی اس کی جمع مکسر نہیں ہو سکتی، جس کی جمع مکسر ہوگی اس کی سالم نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، بس چلو اب جو مرکب توصیفی کا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا، مثالیں سمجھائیں، اس کو ذہن کے اندر رکھو، اور جو یہ بات بتائی میں نے کہ جیسا موصوف ہوگا ویسی ہی صفت آئے گی، تو وہ بھی یاد رکھو کس اعتبار سے، موصوف مذکر ہے صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث ہے صفت بھی مؤنث، موصوف تثنیہ ہے صفت بھی تثنیہ، یہ ساری باتیں یاد رکھو۔ ہو گیا ہمارا آج کا نحو قاسمی کا سبق۔ ٹھیک ہے، تو جو مرکب تھا، مرکب کا بیان ختم ہو گیا ہمارا۔ مرکب تام جو تھا مفید وہ بھی پڑھ لیا، مرکب ناقص جو تھا مرکب غیر مفید وہ بھی پڑھ لیا۔ کل ہمارا اس کے علاوہ دوسرا سبق شروع ہوگا، وہ تھوڑا ہمیں کافی صفحے جو ہے اسکپ کر کے آگے بڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ اچھا ہو گیا، آج کے سبق کے ساتھ ساتھ آپ نے تثنیہ و جمع کو بھی سمجھ لیا، لہٰذا کتاب تمرین الصرف کھولو، دیکھیں آپ لوگوں نے گردانوں کے حساب سے کیا کچھ کیا۔ یہی تمرین الصرف ہاں، تو گردان ترجمے کے سمیت یاد کیا آپ لوگوں نے؟ اس میں کیا بتایا تھا، جو آگے کا سبق تھا کہ میں صیغے پوچھوں گا، صیغے یاد کر کے لانے تھے، اردو سے عربی اور عربی سے اردو۔ تو چلو پھر سناؤ، پتہ چلے آپ لوگوں نے کیا کچھ گل کھلائے ہیں۔ چلو ابو حوید بھائی بتاؤ، فعلتی کون سا صیغہ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ مائک اپنے آن کر لو اور جواب دیتے جاؤ، فعلتی کون سا صیغہ ہے؟ یہ واحد مونس مخاطب۔ ہاں، واحد مؤنث مخاطب، معنی کیا ہوگا؟ ان عورتوں نے کیا، تو ایک عورت نے کیا، پورا بتاؤ، واضح کرو مؤنث کو۔ تو ایک عورت نے کیا۔ فریاد بھائی، فعلتن کس کا صیغہ ہے اور معنی کیا ہے؟ مؤنث مخاطب، ہاں، ترجمہ؟ سب عورتوں نے کیا۔ بہت اچھا۔ ذکی بھائی، فعلت واحد مذکر و مؤنث متکلم۔
ترجمہ میں نے کیا، بہت اچھا. دیکھ کر نہیں بتانا، کوئی بھی دیکھ کر بتاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں. باسط بھائی آپ بتاؤ. فعلو. جمع جمع مذکر ان سب مردوں نے کی. فعلتا ردا. مذکر کے لیے مؤنث کے لیے؟ دونوں کے لیے سیم آتا ہے، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی. نہیں فعلتا ٹھیک، مؤنث کے لیے وہ اس کے مضارع کی جب گردان پڑھو گے وہاں پر سیم آتا ہے، جو وہ ذہن میں آئے. ٹھیک ہے، تو کون سا ہے؟ تثنیہ. تثنیہ مؤنث غائب. ترجمہ کیا ہوگا؟ ٹھیک، ان دو عورتوں نے کیا. بہت اچھا، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ذہن میں ہے. چلو اب اردو پوچھتا ہوں، اس کی عربی بناتے جاؤ جلدی جلدی. باسط بھائی ہم دو مردوں نے کیا. ہم دو مردوں نے کیا کس کا صیغہ ہے؟ عربی کیا بنے گی؟ فعل جمع تسنیہ مذکر مخاطب ہے. ہم دو مردوں نے کیا، تم دو نے نہیں. اچھا ہم دو مردوں نے کیا. ہم تو اس کا آئے گا مذکر تسنیہ ہم فعلنا. مذکر کو تثنیہ مونس آئے مذکر، گا. تثنیہ مذکر مذکر کو متکلم بولو. متکلم آئے گا. ٹھیک ہے، صیغہ مذکر کو کون سا بنے مونس گا؟ تسنیہ و جمع اس میں سب وہ جمع مت بولو نا، میں نے جو بولا نا، میں نے جو لفظ بول دیا کہ ہم دو مردوں نے کیا. اب اگرچہ وہ والا صیغہ استعمال کرو گے جو جمع کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن بولتے ہوئے آپ نے صرف یہ بولنا ہے کہ تثنیہ تثنیہ مذکر متکلم. تثنیہ مذکر متکلم فعل فعلنا. فعلنا. ٹھیک ہے، بہت اچھا. چلو ردا آپ بتاؤ. تم سب عورتوں نے کیا. جمع مؤنث خاطب فعلتن. بہت اچھا. ذکی بھائی آپ بتاؤ. ان دو مردوں نے کیا، ان دو مردوں نے کیا. جمع مذکر غائب، ہاں، صیغہ تثنیہ فعلا، فریاد بھائی آپ بتاؤ. جی تم سب مردوں نے کیا. تم سب مردوں نے کیا. فعل تم فعلتم. میں نے کیا. فعلت فعل تو میں نے کیا. واحد متکلم. واحد متکلم فعلت ہاں فعلت. تو ایک مرد نے کیا. تو ایک مرد نے کیا. فعلت تو ایک عورت نے کیا. فعلتی بہت اچھا، یہ ذہن میں رہنا چاہیے. ابو عوید بھائی آپ بتاؤ. تم دو عورتوں نے کیا. فعلتما فعلتما تثنیہ مؤنث و خاطب فعلتما. ٹھیک. تم دو مردوں نے کیا. فعلتم تم دو مردوں نے.
फालतुम ही आएगा हाँ या फालतुमा या फालतुम। ये तस्निया मुज़क्कर मुखातिब का सीगा मुन्नस और मुज़क्कर के लिए सेम आता है, ये वाला आता है सेम। मुझे उस टाइम जो हुआ था वो इसी में कन्फ्यूजन हुई थी। तो जो मुखातिब का सीगा है तस्निया का, वो मुज़क्कर के लिए भी वही आता है, मुन्नस के लिए। मुज़क्कर के लिए क्या आता है, तुम दो मर्दों ने किया फालतुमा। मुन्नस के लिए क्या आएगा, उसके लिए भी फालतुमा। दोनों के लिए सेम आएगा। अब पता कैसे चलेगा, पता चलेगा जब बुला रहे हैं सामने वाली औरतें हैं या मर्द हैं। मर्द हैं तो पता चलेगा मर्द के लिए बुलाया जा रहा है, औरतें हैं तो यानी सियाक व सबाक के एतबार से, जुमले के एतबार से, आगे पीछे के सबक के एतबार से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। इसका मतलब थोड़ा बहुत मेहनत की है आप लोगों ने। चलो फिर किताब की तरफ देखो। हो गई है। चंद अफ़ाल के सीगे और माना बताओ। सीगे भी बता दिए, माने भी बता दिए। पहले माजी की गर्दान याद कर लेने के बाद अब ये समझ लेना चाहिए कि माजी मारूफ के दूसरे इस जैसे अफ़ाल की गर्दानें इसी तरह होंगी। तो जिस तरीके से माजी की ये वाली गर्दान है, इसी तरीके से और जो सीगे फ़ाल आएंगे उनकी गर्दानें भी बिल्कुल इसी तरह होंगी, जो मैं पहले से ही आपको बता के आया। चंद अफ़ाल लिखे जाते हैं, उनसे पूरी गर्दान करो और अपनी कापी पर एराब व मानी और सीगों के लिखो। इससे याद करने में इंशाअल्लाह सहूलत होगी। तो लिखने वाला काम करोगे, ये तो बोल रहे हैं लिखने के लिए भी, अगर लिखोगे तो और ज्यादा मजबूती आ जाएगी। कौन कौन तैयार है लिखने के लिए कि लिख कर लाएगा कापी पर? माशाल्लाह, बहुत सारे लाइक मिल रहे हैं। कुवैत भाई भी लिखने के लिए तैयार हैं, जकी भाई भी, बासित भाई भी, रिदा भाई भी, फरियाद फरियाद भाई, जी, आपका लाइक नहीं मिला, लिखने का शौक नहीं है आपको? मगर लाइक नहीं मिल रहा, करना कैसे है? हाँ, लिखने का तरीका हम बताएंगे ना कैसे लिखना है। अगर आप लिखने के लिए तैयार हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और हम जब लिखते थे ना गर्दाने, ये सबसे मुश्किल काम होता था। वो चूँकि हमें दी जाती थी 50-50, 60-60 गर्दानें लिखने के लिए। सीगे भी लिखने, तर्जुमा भी लिखना, गर्दान भी लिखनी, सारी चीज़ें। लिख-लिख के थक जाते थे। आप लोगों से एक-एक ही लिखवाऊँगा, ज़्यादा नहीं। तो तरीका मैं बताऊँगा, लिखने के लिए तैयार हैं आप? हाँ करें, फिर मैं बोर्ड पे समझाता हूँ कैसे लिखना। ठीक है फ़रियाद भाई? जी, चलो फिर देखो इधर। लिखना कैसे है, पहले बोर्ड से पहले इधर समझ लो। नीचे देखो, यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है ना, सहूलत होगी इंशाल्लाह। उसके नीचे इन्होंने बहुत सारे अफ़आल दिए हुए हैं, वर्ब्स दिए हुए हैं, जिनकी गर्दान सेम वैसी ही होगी जैसे फ़अला की गर्दान थी। अब देखो, फ़अला, फ़ा के ऊपर ज़बर, आइन के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर। उसके बाद जब हमने तस्नीय का सीगा बनाया, फ़अला, लाम के बाद अलिफ लगा दिया। सेम ऐसे ही इसकी गर्दान भी करेंगे। सबसे पहले लफ्ज़ आया कौन-सा? आबादा। आबादा, आबादा का माना होता है उसने इबादत की। फ़अला का माना था किया, अबादा का माना है इबादत की। तो आबादा तर्जुमा करेंगे, उस एक मर्द ने इबादत की। आबादा, गर्दान सेम वैसी होगी। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, वैसी गर्दान होगी। आबादा, आबादा, आबादू, आबादत, आबादता, अबदना, अबदता, अबदतुमा, अबदतुम, अबदती, अबदतुमा, अबदतुन्ना, अबदतु, अबदना। शुरू में थोड़ा-सा अल्फाज बिठाना आपको हो सकता है मुश्किल लगे, उसके लिए किताब खोलो। फ़अला की गर्दान में जो-जो तब्दीली हो रही है, सेम तब्दीली अबदा में करो, गर्दान हूबहू वैसी बन जाएगी। और 2-4 बार आप पढ़ लोगे फ़अला के साथ मिलाकर अबदा को, तो पढ़ने में भी उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी, खुद ब खुद ज़ुबान पर चल पड़ेगी। ठीक है? बहुत आसान है। कोई मुझे सुनाओ अबदा की गर्दान, अबू हुवैद आप सुनाओ अबदा की गर्दान फ़अला की तरह। पढ़ो, पढ़ो, कोशिश करो, कोई मसला नहीं है अगर गड़बड़ भी होगा। पढ़ो अबदा की गर्दान। अबदा, अबदा, अबदू, अबद्दा, ना, किताब की तरफ देख लो। अबादत, फ़अलत है ना? तो अबादत, अबदत, अबद, अबदता, अबल, अब, आबद अबद, फ़अलना है, तो अबदना।
عبدنا عبل عبد عبد عبدت تا عبدتما عبد عبد تم. ہاں بہت اچھا, بس عبدتی ایسے ہی آئے گی. آپ سناؤ ردا, ردا آپ سناؤ آبادہ کی گردان. ہوں ہوں ہوں. لام نہیں دال ہے, آباد دتا آبادنا. فعلنا ہے, لام کے اوپر جزم ہے یہاں پہ بھی. آبادنا. بہت اچھا, بس دیکھا ایک گردان یاد کی, اس پر فٹ کرنا آسان ہو گیا. اب چونکہ پہلی بار آپ نے کیا ہے اس لیے تھوڑا سا آپ کو مشکل لگ رہا ہے. جب آپ 15-20 الفاظ کو اس پر فٹ کر کے زبانی یاد بھی کر لو گے, ان کو بار بار پڑھ بھی لو گے, تو آپ کے لیے پورا کام آسان ہو جائے گا, پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو کل آپ نے ابادا کی گردان لکھ کر لانی ہے. کیسے لکھ کر لاؤ گے؟ جیسے کتاب میں فعلہ لکھا ہوا ہے نا, کتاب کی طرف دیکھو, جیسے کتاب میں لکھا ہوا ہے فعلہ کی گردان, سیم ویسی ہی آپ نے لکھنی ہے. بس تھوڑی سی چینجنگ جو میں آپ کو بتاؤں گا ویسے آپ نے کرنا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے, ایک کاپی خریدنی ہے اور آپ کو کچھ پیسے خرچ کرنے. سب سے پہلے پین آپ کے پاس آلریڈی ہوگا, نہیں ہوگا تو کسی سے ادھارا لے لینا. ہمارے ایک استاذ تھے, وہ بولتے تھے میں نے زندگی میں کبھی اپنا پین خریدا ہی نہیں. وہ دکھا رہے تھے اس دن, یاد ہے جس دن بتا رہے تھے, 2 پین جیب میں لگے ہوئے تھے. وہ بھی بتایا انہوں نے یہ کس کس سے لیے, دونوں الگ الگ استاذوں سے لیے ہوئے تھے. بتا رہے تھے پوری زندگی میں نے آج تک پین اپنا خریدا ہی نہیں, تو دوسروں سے کام چلا لیتے تھے, دوست سے لے لی. تو پین کسی سے بھی لے سکتے ہو, لیکن کاپی تو خریدنی پڑے گی. تو سب سے پہلے کاپی میں آپ نے کیا کرنا ہے, لکھنا ہے گردان. ٹھیک, لکھ دیا گردان, لائن کھینچ لو گے, کھینچ لیے لائن, اور زیادہ دور جا کر گردان کی لائن نہیں کھینچو گے, کیونکہ گردانوں میں تھوڑی جگہ چاہیے ہوتی ہے. فعلا کتنی سی جگہ چاہیے, جتنی جگہ چاہیے بس اتنی جگہ سے آگے لائن کھینچ لو. ٹھیک ہے, آبادہ کی گردان لکھ رہے ہو نا, گردان کے نیچے آبادہ, آگے لائن. ٹھیک ہے, ہر صفحے میں لکیر آلریڈی موجود ہوتی ہے, لکیر آلریڈی ہوتی ہے, تو آپ نے لکیر کے اوپر لکھنا ہے. لکیر کے اوپر لکھ دو گردان پہلے نمبر پہ. ٹھیک, اس کے بعد نیچے لکیر کھینچ دی. گردان کے بعد لکھو آگے سیغا. سیغا. ٹھیک, اس میں تھوڑی سی اور, گردان کے مقابلے میں سیغے میں تھوڑی اور سپیس اور لائن کھینچ دو. ٹھیک ہے, سیغا. سیغے میں آپ نے کیا لکھنا ہے, آبادہ ہے, کون سا سیغا ہے, واحد مذکر غائب. اتنی جگہ کہ جس میں آپ کو تینوں باتیں لکھنے کی جگہ مل جائے, واحد بھی, مذکر بھی, غائب بھی. ٹھیک ہے, ہو گیا آبادہ, واحد, مذکر, غائب. اوپر سیغا ہے, سیغے کے اخیر میں معنی لکھنا ہے. گردان, سیغا, معنی, تینوں کے نیچے لکیریں کھینچ دینی. گردان کے بعد یہاں کھینچ دی, سیغے کے بعد یہاں. معنی میں تھوڑی اور زیادہ سپیس چاہیے, اس لیے معنی کے لیے زیادہ سپیس چھوڑ دو. گردان میں کم سپیس چاہیے, سیغے میں تھوڑی زیادہ, معنی میں اور زیادہ سپیس چاہیے. تو معنی میں آگے کیا لکھو گے, آبادہ کا, اس ایک مرد نے عبادت کی, اس ایک مرد نے عبادت کی. ٹھیک, یہ جب آپ کا لکھ کر بھی لاؤ گے, یاد کر کے بھی لاؤ گے, تو بہت اچھا آپ کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو لکھنا بھی آ جائے گا. یہ ہو گیا پہلا سیغہ. دوسرا اسی حساب سے فعلا تھا تو ابدا کر دو گے, ابدا. آگے کیا لکھو گے, تسنیہ مذکر غائب. ٹھیک, ترجمہ, ان 2 مردوں نے عبادت کی. ٹھیک, عبادو, جمع مذکر غائب. جو سیگا ہے وہ بتا دو, وہ لکھ دو یہاں پر, جمع مذکر غائب, جس حساب سے آج آپ نے سنا ہے. ترجمہ بدل جائے گا, ان سب مردوں نے عبادت کی, ان سب مردوں نے کیا. فعلو کا ترجمہ تھا, وہی فٹ کرو, ان سب مردوں نے عبادت کی. اسی حساب سے آپ نے پورے 14 سیغے, ان کے ان سیغوں کا کون سے سیغے ہیں, ان کی وضاحت, اور پھر آگے معنی کیا بن رہا ہے وہ معنی, یہ ساری چیزیں آپ لکھ کر کل لاؤ گے.
ٹھیک، یہ ہے آپ کا تمرین الصرف کا سبق، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ایک ہی آپ کو ورب دے رہا ہوں، ایک ہی فعل دے رہا ہوں، ورنہ یہ جتنے یہاں پر فعل تھے سب کی گردانیں آپ کو یاد کروانے تھے، لیکن چونکہ آپ لکھ کر بھی لاؤ گے اس لیے ایک ہی آپ کے لیے کافی ہے، ابدا اس سے آپ کی پوری مشق ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے؟ جی حضرت ایک چیز پوچھنی تھی جی جی پوچھ لو۔ تو مجھے وہ جو کل والا پیپر تھا نا جی وہ بہت ایک تھا جمعہ کا دن تو تو سمجھ آ گیا جمعہ کے میں کیسے لکھیں گے کیا چیز کیسے لکھیں گے ہم؟ کہ جمعہ کا دن ہاں جمعہ کا دن، اب دیکھو جس میں بھی کا کے کی آ گیا میں نے کہا تھا وہ مرکب اضافی کا جملہ ہے، ٹھیک؟ جی تو مرکب اضافی کے قاعدے کے مطابق ہم نے اس کی عربی بنانی ہے، تو مرکب اضافی میں پہلے کیا آتا ہے؟ مضاف یا مضاف الیہ؟ پہلے مضاف عربی میں مضاف آتا ہے اور بعد میں مضاف الیہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اردو کے اندر مضاف اور مضاف الیہ الٹا ہوتا ہے، اردو میں پہلے مضاف الیہ ہوتا ہے بعد میں مضاف، تو دیکھو اردو میں مضاف الیہ کون سا ہے؟ مضاف جمعہ، جمعہ جمعہ کا دن، دن کی اضافت جمعہ کی طرف کی جا رہی ہے، دن بعد میں ہے نا، دن کی عربی پہلے لکھ لو، جو بعد میں ہے اس کی پہلے لکھنی ہے، دن کی عربی آتی ہے یوم، دن کی عربی کیا آتی ہے؟ یومن، یوم پہلے لکھ لو یوم، اور جمعہ بعد میں لکھیں گے چونکہ جمعہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، تو جمعہ کو بعد میں کر دو، یوم پہلے لے آئے، یوم جمعہ، اب آپس میں ان کو جوڑنا ہے، تو یوم مضاف ہے اس کے اخیر میں پیش آئے گا، یومو کر دو، اور مضاف الیہ کے اخیر میں نیچے زیر آئے گی تو جمعہ کے تا کے نیچے زیر لگا دو، یوم الجمعاتی، یوم الجمعاتی، الف لام کیوں لگایا؟ کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس پر ہم نے الف لام لگا دیا، تو ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گئے؟ یوم الجمعاتی، جمعہ کا دن بن گئی اس کی عربی، مضاف الیہ کا جملہ بن گیا، بس یہی اوکے کرنا ہے ہم نے کہ جہاں پہ بھی کا کی کے کا آیا جملہ تو اس میں ہم دیکھیں گے مضاف الیہ کیا ہے، مضاف کیا ہے، تو عربی میں مضاف پہلے لے آئیں گے، مضاف الیہ کو بعد میں لے آئیں گے، اور اعراب ویسے لگا دیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مضاف کے اخیر میں پیش اور مضاف الیہ کے نیچے زیر آ جائے گی، اور مضاف الیہ معرفہ ہوگا، لہٰذا اس پر اگر الف لام نہیں ہے تو الف لام لگا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی بات؟ تھی نا وہ دروس الاشیاء انشاءاللہ کل آپ کی کتاب آ جائے گی، جو بھی کتاب ہوگی کل میں آج رات کو ڈیسائیڈ کر لوں گا کون سی والی رکھنی ہے، کل انشاءاللہ کتاب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کل آپ کی کتاب کا انتظار بھی ختم ہو جائے گا، اور کوئی بات؟ شکریہ جان ٹھیک ہے، السلام علیکم۔